बुरे कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 74 ता 90। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज्जहु कौमुह काला अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ वसिअ रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। वहाज्जहु कौमुह, जब ये बात यहाँ तक पहुँच गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ न सिर्फ तौहीद का बल्कि शिर्क और शुरका से अपनी बरात का भी ऐलान कर दिया। तो उनकी कौम उनसे बहस व जिदाल के लिए उठ खड़ी हुई और शिर्क की बुनियाद, जैसा कि हमने इशारा किया, चूँकि तमाम तर खौफ और वहम परस्ताना अंदेशियों पर होती है, इस वजह से कौम के लोगों ने तरह तरह से उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि माबूदों से नफ़रत व बगावत का ऐलान करते हो तो उनकी पकड़ में आ जाओगे, अंधे हो जाओगे, अपाहिज हो जाओगे, तुम पर बिजली गिरेगी, बुरी मौत मरोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि तुम खुदा के बाब में मुझसे झगड़ते हो कि मैं तन्हा उसी को क्यों मानता हूँ, उसके शरीक क्यों नहीं ठहराता। उसी खुदा ने तो मुझे ये हिदायत बख्शी है कि उसका कोई शरीक नहीं है। ये बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम खुदा की मुनकिर नहीं थी बल्कि उसके शरीक ठहराती थी, और ये बात सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ही के साथ मखसूस नहीं थी, बल्कि दुनिया की कोई कौम भी खुदा की मुनकिर नहीं हुई है। जिसने भी ठोकर खाई है उसकी तौहीद के बाब में ठोकर खाई है। वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ, ये कौम के डरावों का जवाब है कि मैं तुम्हारे इन फ़र्ज़ी शरीकों से ज़रा भी नहीं डरता। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि मेरा रब मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहे। नफ़ा व नुकसान उसी के इख्तियार में है, उसी के इज़्न के बग़ैर किसी की मजाल नहीं है कि मेरा बाल बेका कर सके। उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इस वजह से मुझे ये भी अंदेशा नहीं है कि कोई उसकी लाइल्मी में मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। ये तुम लोग कैसी बातें करते हो, क्या तुम लोग सोचते नहीं हो? इल्ला अन यशा अल्लाह में तफ़वीज़ इल्लाह का मज़मून है, जिससे इस हकीकत का इजहार हो रहा है कि मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ खुदा पर एतमाद से कह रहा हूँ। ये मज़मून हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़बान से सूरह आराफ में भी आया है। कदिफ़ तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बादा इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊदा फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाह वसिअ रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना। आराफ 89। अगर हम तुम्हारी मिल्लत में फिर लौट गए बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उससे निजात बख्शी, तो ये हम अल्लाह पर झूठ तोहमत बांधेंगे। ये हमसे तो होगा नहीं कि हम फिर उसमें लौट आएं, मगर ये कि अल्लाह हमारा रब चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। इससे मालूम हुआ कि पाक से पाक इरादे और सच्चे से सच्चे अज़म की तकमील भी अल्लाह ताला की तौफीक पर ही मुनहसर है। इस वजह से बंदे को कोई बात भी मुजर्रद अपने एतमाद पर दावे के साथ नहीं कहनी चाहिए, बल्कि खुदा के एतमाद पर कहनी चाहिए, इसलिए कि हर राह में उसकी आजमाइशें हैं और उन आजमाइशों में पूरा उतरना उसकी मदद और तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं है। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, यानी डरना तो तुम्हें चाहिए कि खुदा के गज़ब और उसके कहर से कि तुमने ऐसी चीज़ों को खुदा का शरीक बना रखा है जिनके बारे में तुम्हारे पास खुदा की उतारी हुई कोई सनद और दलील नहीं है कि उसने उनको अपना शरीक बनाया है, लेकिन उल्टे तुम डरा मुझे रहे हो। जहाँ तक खुदा का ताल्लुक़ है उसको तो तुम भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। ये तो एक मुसल्लम बात हुई। अब खुदा के सिवा कुछ और भी हैं जो खुदा के शरीक व सहीम हैं, तो इसका बारे सबूत तुम पर है।
اگر تم بے ثبوت ان کو شریک خدا بنائے بیٹھے ہو تو تم خدا کے اقراری مجرم ہو، اور اگر وہ تم کو اس کی سزا دے تو تم اس سزا کے مستحق ہو۔ میں نے کس کا جرم کیا ہے جس سے ڈروں؟ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ خدا کی امان کا حقدار میں ہوں یا تم؟ لیکن عجیب ستم ظریفی ہے کہ تم چور ہو کر الٹے کوتوال کو ڈانٹتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم الآیہ۔ ظلم سے مراد، جیسا کہ ایک سے زیادہ مقامات میں ہم واضح کر آئے ہیں، شرک ہے۔ اب یہ توحید کے باب میں اصل حقیقت کا بیان ہے کہ خدا کو ماننا صرف وہ معتبر ہے جو شرک کے ہر شائبہ سے پاک ہو۔ جس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو تو وہ ایمان خدا کے ہاں معتبر نہیں۔ تم امن کا ضامن اپنے شرکاء کو سمجھتے ہو اور خدا سے بے نیاز ہو، حالانکہ امن کے سزاوار وہ ہیں جو ہر معاملے میں صرف خدا پر اعتماد رکھتے ہیں اور شرک سے بری ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اس کے سوا ہر راہ گمراہی کی راہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ اشارہ توحید کی اس دلیل کی طرف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر قائم فرمائی اور جو اوپر تفصیل سے مذکور ہوئی۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ ہماری وہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابل میں عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جو لوگ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فکری ارتقاء سمجھتے ہیں، ان کا خیال قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فکر کا ارتقاء نہیں بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ان کی دعوت کا ارتقاء کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فکر کا ارتقاء بیان ہوا ہوتا تو اعلیٰ قومی کے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں چند اور باتیں بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں اور فطرت سلیم ہی پر پروان چڑھتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی ان کو کبھی توحید و شرک کے معاملے میں اشتباہ پیش نہیں آتا۔ توحید تو عہد فطرت ہے جو خدا نے اولاد آدم سے ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لے لیا تھا، اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اس عہد ہی کی بنا پر توحید کے معاملے میں ہر شخص عند اللہ مسئول ہوگا، خواہ اسے کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ ایسی حالت میں کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی شرک سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام جہاں تک مبادئ فطرت کا تعلق ہے بالکل فطرت اللہ پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نخل فطرت کے بہترین ثمر ہوتے ہیں۔ اس دور میں انہیں جو جستجو ہوتی ہے وہ خدا کی نہیں بلکہ خدا کی مرضیات اور اس کے احکام کی ہوتی ہے۔ یہ جستجو بھی در حقیقت ان کی فطرت سلیم ہی کی پیاس ہوتی ہے جو اپنے بلوغ پر بھڑکتی ہے اور سیرابی اور آسودگی کی خواہان ہوتی ہے۔ یہ سیرابی ان کو وحی کے ابر نیسان سے حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء کے لیے وحی کی حیثیت تاریکی کے اندر روشنی کی نہیں بلکہ روشنی کے اوپر روشنی کی ہوتی ہے۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اس مسئلے پر خدا نے چاہا تو ہم سورہ نور کی تفسیر میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوسری یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملکوت الہی سے جو استشہاد اوپر مذکور ہوا ہے وہ نبوت سے پہلے کا نہیں بلکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کا ہے، جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ پہلے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی اور یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کی معروف سنت رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سب سے زیادہ قریبی عزیزوں کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے سامنے بتدریج اس طرح اعلان حق فرمایا جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ہے۔ اس بات کی دلیل کہ یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے آیات 79 تا 80 میں موجود ہے۔ ان آشکارا الفاظ میں یہ زندہ جاوید کلمات ایک نبی کے سوا کون کہہ سکتا ہے
تیسری یہ کہ اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فکری ارتقاء ہوتا تو واقعات کی یہ ترتیب بالکل خلاف فطرت ماننی پڑے گی۔ آخر سب سے پہلے ان کو ایک چھوٹے سے تارے ہی نے کیوں اپنی طرف متوجہ کیا؟ ہر صبح کو اس کروفرو سے طلوع ہونے والا سورج کہاں چلا گیا تھا؟ اس قسم کے خلاف فطرت مشاہدات کے لیے پھر اس سے زیادہ خلاف فطرت یہ روایت لوگوں کو گھڑنی پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک غار میں ہوئی تھی۔ اسی میں وہ پلے اور جوان ہوئے، اور جب اس سے نکلے تو شب کا وقت تھا، اور پہلی چیز جس کا انہوں نے کائنات کی جاذب نظر چیزوں میں سے مشاہدہ کیا وہ زہرہ ستارہ تھا۔ چوتھی یہ کہ استدراجی طریقہ استدلال میں متکلم اگر حریف کی کسی بات کو مانتا ہے تو ماننے کے لیے نہیں مانتا، بلکہ اس کو اسی داؤ پر شکست دینا چاہتا ہے جس کو حریف اپنا خاص داؤ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے مکذبین کے لیے اپنی جس سنت استدراج کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، اس کی بھی خاص خصوصیت یہی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے ان کو دھر لیتا ہے جہاں سے ان کو اپنی کامیابی و فتح مندی کا غرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اگر سورج، چاند، زہرہ کی پرستش کرتی تھی تو آخر اس کے نزدیک ان کی خدائی کی دلیل کیا تھی؟ یہی نہ کہ وہ طلوع ہوتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو پکڑ لیا کہ اگر طلوع ہونا اور چمکنا ہی ان کی الوہیت کی دلیل ہے تو آؤ ان کا ڈوبنا اور تاریک ہونا بھی دیکھ لو اور بتاؤ تمہاری وہ دلیل کہاں گئی۔ نفسیات انسانی کا یہ نکتہ بھی یہاں ملحوظ رہے کہ جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کرو فروہی سے اخذ کی گئی ہو، ان کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر سب سے مؤثر تقریر کا وقت وہی ہوتا ہے جب ان کی لاش ان کے پرستاروں کے سامنے پڑی ہو۔ پانچویں یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار اور خطاب و استدلال میں استدراج، مزاح، طنز، توریہ اور تدریج وغیرہ کے انداز جو کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، یہ سب انسانی فطرت کے مغزیات پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ہر اسلوب کا ایک محل ہوتا ہے اور ہر انظار اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ بسا اوقات ایک وقفہ جو بظاہر ٹھہراؤ ہوتا ہے سفر کی ہزاروں منزلیں طے کرا دیتا ہے، اور ایک دل آویز طنز جو بظاہر طنز ہوتا ہے ہزاروں حجتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ خدا نے چاہا تو قرآن کے آخری گروپ میں دعوت انبیاء کے نفسیاتی پہلو پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، درجات جمع بھی ہے اور ان پر تنوین بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پر درجہ بلند کرتے ہیں۔ اوپر وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کے تحت ہم نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اسی کی تعبیر یہ دوسرے الفاظ میں ہے کہ جو لوگ ملکوت الہی پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح علم و معرفت اور ایمان و یقین میں ان کے مدارج بلند کرتا جاتا ہے۔ حکیم و علیم کی صفات کا یہاں حوالہ اسی سنت اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ نے اپنے اس چاہنے کے لیے مقرر فرمائی ہے، یعنی اس کا یہ چاہنا اس کے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اپنے قرب کے مدارج آنکھ بند کر کے نہیں بانٹتا، بلکہ ان کو بخشتا ہے جو اس کے سزاوار ہوتے ہیں اور جو اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس میں نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آدمی اگر عقل و فکر سے کام نہ لے تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا کر سجدے کرتا ہے اور ان سے حاجت روائی کا امیدوار ہوتا ہے، اور اگر عقل و فکر سے کام لے تو شمس و قمر اور زہرہ و مشتری سب اس کی راہ کی گرد ہو جاتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
वजतबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादी वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा फ़इन यकफुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। ऊपर की आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के साथ उनके रूहानी और ईमानी मदारिज का बयान हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि इस दुनिया में भी अल्लाह ने उनको और उनकी दावत को रफ़ाए ज़िक्र और शोहरत दवाम की इज़्ज़त सरफराजी अता फरमाई। उनकी ज़ुर्रियत में बड़े बड़े अम्बिया और बुलंद मर्तबा सालिहीन और मुजद्दिदीन उठे और उन सब का दीन वही दीन तौहीद था जिसकी दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने दी। मतलब ये है कि यही दीन तमाम अम्बिया का मुश्तरक दीन है और तुम भी इसी दीन की दावत दे रहे हो। अगर तुम्हारी कौम इसको कबूल नहीं करना चाहती तो तुम इसकी परवाह ना करो। अल्लाह ने दूसरों को खड़ा कर दिया है जो इसके हामिलीन बनेंगे। तुम्हें उनकी मुखालिफत से बेनियाज होकर बहरहाल इन्हीं लोगों के दीन की पैरवी करनी चाहिए जिनको अल्लाह ने हिदायत नसीब की। तो तुम उन्हीं की पैरवी करो और उनके मुखालिफों से साफ साफ कह दो कि मैं तुमसे किसी इवज़ का तालिब नहीं हूँ कि अगर तुमने मेरी दुकान से माल ना ख़रीदा तो मेरी दुकान बैठ जाएगी। मैं तो तुम्हारे सामने जो कुछ पेश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए एक याद दहानी है। इसको कबूल करो तो तुम्हारा अपना नफ़ा है, ना कबूल करो तो तुम खुद भुगतोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ववहबना लहू इसहाक़ व याकूब इलल आया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं। फरमाया कि कुल्लन हदैना, उनमें से हर एक को हमने हिदायत बख्शी, यानी इसी दीन तौहीद और इसी सिरात मुस्तकीम की जिसकी दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर के सिलसिला हिदायत की तरफ भी इशारा हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नूह अलैहिस्सलाम को भी हमने इसी रास्ते की हिदायत की थी और उसने इसी की दावत दी। तालमूद से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत भी फरमाई थी। इस पहलू से गोया ऊपर और नीचे दोनों की कड़ियाँ मिल गईं। वमिन ज़ुर्रियतिही में ज़मीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटती है। फरमाया कि उसकी ज़ुर्रियत में हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को भी इसी सिरात मुस्तकीम की हिदायत से नवाजा। यहाँ ये बात याद रखने की है कि ये सारे हज़रात जलीलुल क़दर अम्बियाए बनी इसराइल में से हैं और इसके साथ साथ ये खुसूसियत भी उनमें मुश्तरक है कि उनमें से हर एक को बादशाहत या किसी न किसी नौ की सियासी सयादत हासिल हुई। व कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन में इशारा इस बात की तरफ है कि उन्हें ये हिदायत इस वजह से हासिल हुई कि खूबकार लोग थे। अल्लाह ने उनको जो सलाहियतें बख्शीं उनको उन्होंने सही इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने उनको अपनी नेमतों से नवाजा। गोया इसका कोई ताल्लुक़ ख़ानदान की विरासत से नहीं बल्कि तमाम तर सिफ़ात व अखलाक से है। व ज़करिया व याहया इलल आया। ज़करिया, याहया और ईसा अलैहिमुस्सलाम मशहूर पैगम्बरों में से हैं। इलियास से मुराद तौरात के एलिया नबी हैं। इन पैगम्बरों की निस्बत भी फरमाया कि अल्लाह ने उनको भी उसी सिरात मुस्तकीम की हिदायत बख्शी जिसकी हिदायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों को बख्शी। ये भी तौहीद और इस्लाम ही के दाई थे, किसी और दीन के दाई नहीं थे। कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब के सब ज़ुमराए सालिहीन में से थे। इससे एक तो वही बात निकली जिसकी तरफ ऊपर इशारा के ये जो कुछ उन्हें हासिल हुआ है उनके सलाह व तक़वा की बना पर हासिल हुआ है। दूसरी ये बात निकली कि बहरहाल खुदा के साले बंदों ही में से इनमें से किसी को खुदाई का मकाम हासिल नहीं था, जैसा कि नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ गुमान किया।
جس طرح مذکور بالا انبیاء میں حکومت و سیادت مشترک وصف کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح ان انبیاء میں زہد، فقر اور تبتل کی شان مشترک ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا إِلَى الْآيَةِ۔ ان ناموں میں سے 3 نام اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو مشہور ہیں۔ قرآن میں بھی ان انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں۔ البتہ یسع سے ملتے جلتے 2 نبیوں کے نام ہیں، ایک یشع جن کا زمانہ 13 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، اور دوسرے یسیع جن کا زمانہ 660 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ پہلا نام قرآن کے تلفظ سے قریب تر ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ میں اسی منصبی فضیلت کی طرف اشارہ ہے جو ہر نبی کو اس کے منصب کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ نبی چونکہ خلق کی ہدایت پر مامور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ان انبیاء کے لیے جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک صفات ہیں۔ الگ الگ بیان کرنے سے مقصود ان کی تخصیص نہیں، محض تائید ہے تاکہ ہر صفت پر قاری کی الگ الگ توجہ ہو جائے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِلَى الْآيَةِ یعنی یہ ہدایت صرف ان نبیوں تک ہی محدود نہیں رہی، ان کے باپ دادوں، ان کی آل اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں بھی کتنوں کو یہ شہادت حاصل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں بھی اپنی راہ دکھائی، انہیں برگزیدہ کیا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ اجتباہ سے مراد یہاں وہ برگزیدگی ہے جو اللہ نے اپنی توحید اور ہدایت کی دعوت و اشاعت کے لیے ان کو بخشی۔ صراط مستقیم سے مراد یہاں توحید کی راہ ہے، اور اس کی تنکیر یہاں تفخیم شان کے پہلو سے ہے۔ ذالک ھدی اللہ یعنی یہی ہدایت جو ان تمام نبیوں کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوئی، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ باقی اس کے سوا جتنی راہیں ہیں سب شیطان کی نکالی ہوئی ہیں۔ یہ راہ اللہ اپنے ان بندوں پر کھولتا ہے جن کے لیے وہ چاہتا ہے۔ جن کے لیے چاہتا ہے سے اشارہ اس سنت اللہ کی طرف ہے جو اس کے بندوں کے لیے ان کی ایمان و ہدایت کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات پر کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھی جن کو اللہ نے یہ مرتبے عطا فرمائے، اگر کہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کا سارا کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ مجرد اس بنیاد پر ان کی برگزیدگی قائم نہ رہتی کہ یہ نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ تنبیہ اہل عرب کے لیے بھی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے کہ توحید سے منحرف ہو کر جو لوگ مجرد اس نسبت پر برگزیدگی کے خواب دیکھ رہے ہیں جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب سے حاصل ہے، وہ نری حماقت میں مبتلا ہیں۔ یہ تو درکنار اگر وہ بھی شرک میں آلودہ ہو جاتے تو خدا کے ہاں ان کا بھی کوئی وزن باقی نہ رہ جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ الی الآیہ۔ کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ قرآن میں اکثر آیا ہے، یہاں حکم کا لفظ ہے۔ مولانا فراہی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں لفظ حکم پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حکم سے مراد صحیح فہم اور صحیح فہم کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہی چیز ہے جب پختہ ہو کر ایک ملکہ راسخہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکم اور حکمت کتاب الہی کے لوازم میں سے ہے، اس لیے کہ کتاب الہی کا اصل مقصد ہی زندگی کے معاملات میں رہنمائی دینا ہے، عام اس سے کہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اور عام اس سے کہ پیش آمدہ صورت معاملہ صریحاً کتاب میں بیان ہوئی ہو یا اجتہاداً اس کا حکم نکالنا پڑے۔ کتاب کی طرح یہ حکم بھی عطیہ الہی ہے، اور اسی سے کتاب الہی زندگی کی ایک عملی حقیقت بنتی ہے۔ اگر حاملین کتاب اس چیز سے محروم ہو جائیں تو پھر کتاب زندگی کے معاملات و مسائل سے بے تعلق ہو کر محض ایک ایسی تاریخی دستاویز بن کے رہ جاتی ہے جو مخابرات کے کسی عجائب خانہ میں رکھی جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا اوپر بیان ہوا ہے
یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا اور انہوں نے اس نعمت کی قدر کی۔ اب انہی نعمتوں سے ہم تمہارے واسطے سے، اشارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ان لوگوں کو، اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے، نوازنا چاہتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ اس نعمت کی قدر کرتے، لیکن یہ لوگ اس نعمت کی اگر ناقدری کرتے ہیں تو تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ ہم نے ایسے لوگوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ وَكَّلْنَا بِهَا میں ذمہ دار بنائے جانے کے ساتھ ساتھ ضامن اور امین بنائے جانے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ بے اس پر دلیل ہے۔ قومن سے مراد یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جو اس وقت تک داخل اسلام ہو چکی تھی، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے بعد میں اس کے حاملین میں داخل ہونے مقدر تھا، اگرچہ ان آیات کے نزول کے وقت تک وہ ان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس ٹکڑے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی استقامت اور مستقبل میں امت کی کثرت کی پیشن گوئی ہے، اور اس پہلو سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت ہے جو اس دور میں آپ کو دی گئی جب آپ مخالفتوں کے طوفان سے گزر رہے تھے۔ الفاظ سے تقدیر الہی کا وہ اٹل فیصلہ بھی مترشح ہو رہا ہے جو اس دعوت کو فتح مند کرنے کے لیے ہو چکا ہے، اور یہ اشارہ بھی نکل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو اس کے لیے کھڑا کر دیا ہے ان کی قلت تعداد پر نہ جاؤ، یہی لوگ اس دعوت کے علمبردار ہوں گے اور یہی قطرے ایک دن سمندر بنیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ الآیہ، ابتدا میں ہے وقفہ اور سکتہ کی ہے، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہدایت سے سرفراز فرمایا، تو تم انہی کے نقشہ قدم پر چلو اور انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ رہے یہ لوگ جو مدعی تو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہونے کے، لیکن پیروی کر رہے ہیں شیطان کی اور تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم اس کا بوجھ محسوس کر رہے ہو، میں نے اپنے رب سے مفت پایا ہے، مفت بانٹ رہا ہوں۔ اگر قبول کرو گے تو تمہارے ہی نفع میں ہے، رد کرو گے تو خود محروم ہوگے۔ یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، یہ کوئی تجارت اور دکانداری نہیں ہے کہ تم گاہک نہ بنو، میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین میں ہوا کا مرجع قرآن ہے، اور یہ اسی مضمون کی مزید توضیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن تو محض لوگوں کے لیے ایک تذکیر اور ایک یاد دہانی ہے۔ پیغمبر نے اگر یہ یاد دہانی پہنچا دی تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، اگر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا انجام وہ خود دیکھیں گے۔ پیغمبر پر ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول ہی کر لیں۔ قرآن کے لیے ذکر کا لفظ سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس حقیقت کی طرف کہ وہ جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ کوئی اوپری اور انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ انہی حقائق کی یاد دہانی ہے جو انسانی فطرت کے اندر ودیت ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو اپنی خواہشات اور بدعات کے نیچے دبا دیا ہے۔ دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ یہ اسی ہدایت الہی کی یاد دہانی کر رہا ہے جس کو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء لے کر آئے، لیکن ان کی نسبت کے مدعیوں نے اس ہدایت الہی کی جگہ مختلف ناموں سے مختلف ضلالتیں ایجاد کر دیں، اور انہی ضلالتوں کو اپنے بزرگوں کا دین سمجھ بیٹھے۔ قرآن اپنی اس تذکیر سے تاریخ کے فراموش کردہ اوراق کو بھی یاد دلا رہا ہے اور فطرت کے فراموش کردہ اسباق کو بھی، پس جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔